औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं NTV माह रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात रौनक रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल मजीद। नाज़रीन करام, आज 10 रमज़ान मुबारक है और आज के इस दिन की वसातत से हमारा जो टॉपिक है वो विसाल जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। नाज़रीन कराम, आज के हमारे इस पैनल में मेरे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं महरिया नसीरिया नात अकेडमी के स्टूडेंट जान मोहम्मद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, मेरे साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े खूबसूरत सनाख़ां आप अक्सर TV चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे और महफिल में इन्हें देखते और सुनते रहते हैं। शागिर्द रशीद अलहाज खालिद हसनैन खालिद अलैहिर्रहमा जनाब अदील अहमद ताज हाशमी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मैं आपको भी इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, हमारा प्रोग्राम तिलावत कलाम मजीद से शुरू होता है। उसी सिलसिले में मैं मुल्तमिस हूँ जान मोहम्मद अब्बासी से कि आप आयात बैयिनात की तिलावत से आज के हमारे इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में आयात बैयिनात की तिलावत से हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमा रहे थे जान मोहम्मद अब्बासी। नाज़रीन कराम, जैसा कि पहले मैंने ज़िक्र किया है कि आज 10 रमज़ान मुबारक है और आज की हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है। जनाब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी पैदाइश 556 ईस्वी मक्का मुकरमा में हुई। आप मक्का की एक मालदार औरत थीं और आली नसब आपका कबीला था, ख़ानदान कुरैश से आपका ताल्लुक़ था। आपके जो अलक़ाबात हैं मारूफ़ व मशहूर, उनमें आपके अलक़ाबात में ताहिरा, सैयदा, कुबरा, सिद्दीक़ा, ज़किया, रादिया, मर्दिया और मलैकतुल अर्ब शामिल हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम ख़ुवैलद बिन असद था और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम फ़ातिमा बिन्त ज़ायदा था। आप सलामुल्लाह अलैहा मक्का की मालदार औरतों में आपका शुमार होता था। इस हवाले से हम मज़ीद चल के आगे गुफ्तगू शामिल करेंगे। आज हमारे इस पैनल में जो हमारे साथ सनाख़ां भाई मौजूद हैं, अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अदील ताज हाशमी साहब से कि वो यहाँ पे नात पाक का नजराना पेश करें। हमारे नाज़रीन तक नात पाक का एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है बतौर तोहफ़ा उनकी नज़र करें। ah
جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، اب پہ جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، رب پہ جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، پھر تو ہر سمت سے رحمت کی گھٹا چھاتی ہے، پھر تو ہر سمت سے رحمت کی گھٹا چھاتی ہے، پھر تو ہر سمت سے رحمت کی گھٹا چھاتی ہے، اور جب وہ آتے جب وہ آتے سلاموں کی صدا آتی ہے، جب آتے سلاموں کی صدا آتی ہے، جیسے برسات سے کچھ پہلے ہوا آتی ہے، جیسے برسات سے کچھ پہلے ہوا آتی ہے، جیسے برسات سے کچھ پہلے ہوا آتی ہے، اور جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روزے کی طرح، جب نظر اٹھتی ہے جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روزے کی طرح، پھر دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا
آتی ہے لب پہ جب سید عالم کی ثنا آتی ہے. اور یہ کرم ان کا ہے یہ ان کی عطا ہے ورنہ یہ کرم ان کا ہے یہ کرم ان کا ہے یہ ان کی عطا ہے ورنہ کس کو توصیف پیغمبر کی ادا آتی ہے کس کو توصیف پیغمبر کی ادا آتی ہے کس کو توصیف پیغمبر کی ادا آتی ہے. اور ان کی رحمت سے امید کرم ہے ورنہ ان کی رحمت سے ان کی رحمت سے امید کرم ہے ورنہ ایسا مجرم میں تو ایسا مجرم ہو کے کہتے بے حیا آتی ہے ایسا مجرم ہو کے کہتے بھی حیاتی ہے لب پہ جب سید عالم کی ثنا آتی ہے پھر تو ہر سمت سے رحمت کی گھٹا چھاتی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے عدیل تاج ہاشمی. اللہ کریم ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اگلا ہم کلام شامل کریں گے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کے والد گرامی ایک بہت بڑے تاجر تھے اور ان کے وصال کے بعد جو ذریعہ معاش تھا تجارت کا جو ذریعہ تھا اس کی نگرانی آپ سلام اللہ علیہا کے حصے میں آئی اور آپ خود اس کی نگرانی فرمایا کرتی تھیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دور میں جو چرچا تھا نبوت کا وہ تو عام نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کی صداقت کے چرچے بڑے عام تھے. مکہ مدینہ ہر طرف یہ چرچا تھا کہ جناب عبد المطلب کے گھر میں جو بچہ ہے وہ بہت ہی صادق اور امین ہے. تو یہ چرچے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تک بھی پہنچ چکے تھے. آپ کی یہ خواہش تھی کہ جناب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے
یہ تجارت کے جو معاملات ہیں ان کی اگر نگرانی فرمائیں تو ان دنوں میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹے اگر آپ یہ کام کریں تو یقیناً اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ بہت مالدار عورت ہیں اور انہیں ایک ایسے بندے کی، ایماندار بندے کی تلاش ہے جو ان کے یہ تجارت کے معاملات سارے بخوبی سر انجام دے سکے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے فرمایا کہ میں تو ان سے یہ نہیں کہنا چاہتا، ہاں اگر ان کی طرف سے پیغام آ گیا تو ضرور اس کے بارے میں سوچا جائے گا۔ تو یہ جو گفتگو تھی یہ کسی طرح جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تک پہنچ گئی۔ تو آپ نے پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سے گزارش کی کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائیں تاکہ یہ میرے سامان تجارت کی نگرانی فرمائیں۔ تو آپ نے جو تجارت کا سامان لے کے جانے والے قافلہ تھا اس کی نگرانی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ فرمائی۔ تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے لیکن مختصراً یہاں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس میں آپ کا ایک غلام میسرہ بھی تھا جو اس قافلے میں شامل تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا، اسے حکم دیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہ جب یہ قافلہ جا رہا ہو تو کسی موقع پر، کسی موڑ پر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو ہے وہ اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس سے روکنا نہیں ہے، جیسا وہ حکم دیں گے ایسے معاملات آپ نے چلانے ہیں۔ بہرحال وہ قافلہ پہنچا اور اس سے بہت زیادہ انہیں فائدہ ہوا۔ مطلب پہلے بھی وہ سامان تجارت بھیجا کرتی تھیں لیکن اس میں اس طرح کی بچت یا اس طرح کا منافع نہیں تھا، لیکن جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی نگرانی فرما رہے تھے، آپ اس کے سردار تھے اس قافلے کے جو سامان تجارت لے کے جا رہا تھا، اس میں آپ کو بہت زیادہ منافع ہوا تو آپ اس سے بہت خوش ہوئیں۔ اور پھر آپ کے غلام جو میسرہ تھے وہ بھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ چل کے گئے تھے، انہوں نے بھی بہت ساری باتیں دیکھیں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے پھر آ کے ذکر کیا کہ یہ ہوا، ایسے ہم گئے، سارا بہرحال انہوں نے واقعہ سنایا تو آپ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ ایک طویل گفتگو ہے، اس کے لیے طویل نشست کی ضرورت ہوتی ہے، بہرحال ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک ایک پیغام پہنچایا جائے۔ یہاں پہ ہم ایک اور کلام بھی شامل کریں گے، ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو اس واقعے کو مزید یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جب وہ قافلہ واپس آیا اس کے بعد آپ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا، اور وہ آپ کی سہیلی جو ہے وہ آپ کا پیغام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائی اور اس نے کہا کہ آپ کو کون سی چیز نکاح سے روکے ہوئی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روایات میں ملتا ہے، جو کتب میں ملتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بس کچھ معاملات ہیں جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہی کے خاندان کی ایک مالدار عورت سے آپ کا نکاح ہو جائے تو آپ یہ کیسا لگے گا آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ رضامندی کا اظہار فرمایا، اور یوں پھر آپ کا جو شادی کا پیغام تھا شام سے واپسی پر حضرت خدیجہ نے جو بھیجا تھا وہ بھی قبول ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا، شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے والد گرامی تو وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے جو چچا تھے عمر بن اسد وہ زندہ تھے، اور عرب کی عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ شادی بیاہ کے جو معاملات تھے اس کے متعلق گفتگو خود کر سکتی تھیں، کیونکہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تو پہلے بھی شورۂ عام تھا، آپ ایک بہت مالدار عورت تھیں، سردار تھیں مکے کی، تو آپ کی تو خیر بات ہی اور ہے۔ تو آپ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے معاملات جو تھے اپنے چچا سے ہوتے ہوئے خود براہ راست ہی تمام شادی کے جو مراتب تھے وہ طے کیے۔ بہرحال تاریخ معین پر جو تاریخ مقرر ہوئی اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اس میں موجود تھے،
وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مقام پر تشریف لائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کو جمع کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسالت مآب اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح پڑھایا، اور عمر بن اسد کے مشورہ سے 500 درہم جو کتب میں ملتی ہے چیز، طلائی کے جو درہم تھے، وہ حق مہر قرار پایا وہاں پہ، اور حق مہر کی جو درہم تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے۔ اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 25 سال تھی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ جو آپ کے نکاح کا واقعہ ہے یہ اعلان نبوت سے 15 سال قبل کا ہے، مطلب اس وقت آپ نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، چونکہ آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور روایت میں یہی ملتا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ تو اس واقعے کو آپ کی نظر کیا ہے، یقیناً آپ نے اس کے علاوہ بھی کئی سارے واقعات پڑھ رکھے ہوں گے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، لیکن چونکہ ہماری یہ مختصر نشست ہے تو اس میں ہم نے مختصراً اصول برکت کے لیے یہ چیز ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ٹرانسمیشن میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے بڑے خوبصورت ثنا خاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، جن کا عنوان ہے زندگی کا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں نبیل احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم، میں آپ کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اب یہ جو ہماری دوسری نشست ہے اس کا جب آغاز کرتے ہیں وہ نعت پاک سے ہی کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا نبیل احمد قادری سے کہ آپ ہی نعت پاک کے خوبصورت کلام سے ہماری اس ٹرانسمیشن کی جو سیشن نمبر 2 ہے اس کا آغاز فرمائیں۔ اس نگری نو کوہ تورا کھو جد وچ سجنا دا ڈیرا اس نگری نو کوہ تورا کھو جد وچ سجنا دا ڈیرا دل بھی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا او دل بھی عرش پر تساں سان مکھ وکھلاونا اساں دید بینا اتھوں جاونا نہیں تساں سان مکھ وکھلاونا نہیں
اساں دید بنا اتھوں جاونا نہیں اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں سڈا جوگیاں والا پھر آئے اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں سڈا جوگیاں والا پھر آئے او دل بھی عیشے اور نہ علم وچ پسا کوئی یار دی گل سنا سانو نا علم وچ پسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اتھے علم دا سیکا یارو چلدا نہیں جتھے عشق ہراندا ڈیرا اتھے علم دا سیکا یارو چلدا نہیں جتے عشق ہراندا ڈیرا اس نگری کوہ تورا کھو اس نگری کوہ تورا کھو جیدے وچ سجنا دا ڈیرا او دل بھی عیشے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت عرفانہ کلام پیش فرما رہے تھے نبیل احمد قادری۔ ناظرین کرام آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ تھوڑی گفتگو شامل کر کے ہم نیکسٹ کلام شامل کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے شان اور ان کا مقام وہ تو وراء الورا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس طرح بیان کر سکیں، لیکن چونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور اسی حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن ہے، تو آپ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم بن محمد جو بچپن میں دار فانی سے رخصت ہو گئے، اور اس کے علاوہ عبداللہ بن محمد، اور آپ کی صاحبزادیاں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ طیبہ، جناب ام کلثوم، جناب سیدہ رقیہ اور جناب سیدہ زینب،
آپ کی اولاد تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ ایک بڑے خاندان سے تعلق اور ایک بہت ہی زیادہ وسیع مال ہونے کے حوالے سے مشہور تھیں، اور آپ اس قدر سخی بھی تھیں۔ آپ کی سخاوت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو وہ ایک لمبی بحث ہے۔ بہرحال آپ نے سخاوت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آپ کے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں کہ آپ اس قدر سخی تھیں کہ آپ ہر جگہ نظر رکھتی تھیں کہ کہاں پہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ قبیلے سے ہٹ کر جو علاقہ تھا، پورے علاقے میں مطلب آپ اپنے غلاموں کے ذریعے مال بھجوایا کرتی تھی کہ وہاں پہ یہ چیز ضرورت ہے، وہاں پہ پہنچا دی جائے۔ آپ سلام اللہ علیہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ اس ٹائم کچھ پریشانی کا بھی شکار تھے۔ جب پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی اس ٹائم بھی آپ کی ڈھارس بندھانے والی آپ کی رفیق خاص جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی خصوصیات جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ جب آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وصال تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جو آپ کی حیات مبارکہ ہے، آپ پہلی مسلمان خاتون بھی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے جب اعلان فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا، تو آپ جو ہے وہ پہلی آپ کی زوجہ تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی مبارک ایک ہی کی ہوئی تھی جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے، آپ پہلی مسلمان خاتون ہیں اس حوالے سے۔ اور آپ کے جو نمازیں اور دیگر ذکر اذکار آپ کتنی پاکیزہ تھی اس حوالے سے کئی ایک واقعات ملتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ جنت میں ایسا گھر ملنے کی بشارت دیجئے جو موتیوں سے بنا ہوگا۔ سبحان اللہ، کس شان کا گھر ہوگا وہ، اور وہ بھی جنت میں، اور جس میں شور و غل اور محنت و مشقت جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہوگی۔ ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران ہے، اور اس کے بعد عورتوں میں بہترین جو عورت ہے وہ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ہم ایک اور کلام شامل کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں عزیز دائی صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ نعتیہ کلام پیش فرمائیں، ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، میں کچھ دن سے
کچھ دن سے بہت خوب، میں کچھ دن سے میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے۔ اور جلے ذکر علی سے جلنے والے، جلے ذکر جلے ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ اور دل مومن اللہ اللہ، میں بغض آل دل مومن میں بغض آل امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اور ابو طالب واہ واہ واہ، کیا کہنا، کہا کرتے تھے اکثر، ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، اور دل احمد دکھایا جا رہا ہے، دل احمد دکھایا جا رہا ہے، جو زہرا سے آباد
رہی ہے جو زہرا سے عداوت ہو رہی ہے اور امام مہدی آ جائے خدا را امام امام مہدی آ جائے خدا را علی والوں سے نفرت ہو رہی ہے علی والوں سے نفرت ہو رہی ہے کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اس کو آگے جاری کرتے ہیں مزید۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا شادی کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں اور 11 رمضان المبارک سن 10 نبوی مطلب ہجرت سے تقریباً 3 سال قبل آپ کا وصال ہے۔ آپ کی عمر مبارک تاریخ کے حوالے سے جو کتابوں میں ملتی ہے وہ 64 برس اور 6 ماہ تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت نماز جنازہ جو ہے وہ مشروع نہیں تھا اس ٹائم پہ، اس لیے آپ کے جسد اقدس کو، جسد مبارک کو اسی طرح دفن کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لحد مبارک میں خود اترے اور آپ نے سپرد اجل کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو قبر مبارک ہے وہ ہجون قبرستان میں واقع ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کا جو وصال کا سال تھا اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس سال آپ کے خاندان کی دیگر بھی کئی اہم افراد اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور دکھ کی ایک ایسی ساتھی، آپ کی رفیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اپنے ہر غم کو جو ہے شیئر کیا کرتے تھے، وہ جب دار فانی سے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے مکہ سے ہجرت بھی کی تھی، تقریباً اس کے جلد ہی بعد آپ مکہ سے ہجرت بھی کر گئے۔ مطلب اسلام کے لیے ایک مشکل دور شروع ہو گیا، سختی کا دور تھوڑا سا تھا، جو کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی اس دنیا سے گئے اور قریش نے بھی جو ہے تھوڑی معاملات میں گڑبڑ کی اور جس وجہ سے تھوڑے معاملات اس طرح کے رہے۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مودت، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کی ہمیں توفیق دے اللہ، کیونکہ آج کل کے حالات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ معاشرے کو ایک نئی ہوا، نیا رنگ دیا جا رہا ہے۔ کہیں صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی شان میں گستاخیاں، اور کہیں اہل بیت کے حوالے سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں بھی گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت و صحابہ کرام کی جو حرمت ہے
اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ یہاں پہ اختتامی لمحات ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر عدیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ منقبت کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ میں اپنے تمام چاہنے والے سننے والوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ بالخصوص میرے جو مہمانان گرامی ہیں، نبیل احمد قادری صاحب اور عدیل احمد تاج ہاشمی صاحب، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بھی وقت دیا، پروگرام کیسا بنے۔ ناظرین کرام، منقبت سنیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے NTV۔ قصیدہ میں ذیشان خدیجہ کا پڑھتا ہوں، قصیدہ میں ذیشان خدیجہ کا پڑھتا ہوں، قصیدہ میں ذیشان خدیجہ کا پڑھتا ہوں، قصیدہ میں ذیشان خدیجہ کا ممنون ہے دنیا میں یزدان خدیجہ کا۔ اور فیصل بھائی، چونکہ آپ سرکار کی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی کا پس منظر پیش کر رہے تھے، اسی زمین میں جب بارات دلہن والے کے گھر آتی ہے تو معتبر بندے بارات کا استقبال کرتے ہیں۔ شعر بڑا خوبصورت ہے، توجہ فرمائیے گا۔ بارات کو عیسیٰ موسیٰ نے کہا ویلکم، تو باقی مہک چھڑکے آئے تھے نبی آدم، آئے تھے نبی آدم، دیکھو تو نکاح ہے عمران خدیجہ کا، دیکھو تو نکاح ہے عمران خدیجہ کا۔ اور جب سیدہ کائنات دلہن بنی ہے تو جوڑا کیسا تھا دلہن والا؟ بڑا خوبصورت شعر ہے، سماعت کیجئے۔ جوڑا ہے عروسی ہے ماتھے پہ سجا جو مریم کی شرافت کا زیور ہے بنا پورا قرآن خدیجہ کا، زیور ہے بنا پورا قرآن خدیجہ کا، پڑھتا ہوں قصیدہ میں ذیشان
خدیجہ کا